ज़रा सोचिए कि कल सुबह आपने क्या किया था। आप बिस्तर से उठे, शायद टांगों में हल्की सी अकड़न महसूस हुई, शायद घुटना थोड़ा सा चिटका। आप आहिस्ता से बावर्ची खाने तक गए, चाय का पानी चढ़ाया और जैसे ही आपने एक छोटा सा जीना चढ़ा, सीना थोड़ा सा भारी हो गया और सांस का अंदाज बदल गया। आपने दिल ही दिल में कहा कि बस अब वो बात नहीं रही जो पहले थी, अब ये उम्र का तकाजा है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि ये सब सिर्फ उम्र नहीं है, बल्कि आपके जिस्म के खुलियों के अंदर एक निहायत छोटी सी, खामोश सी गलती है, और ये गलती रोज़ाना सिर्फ 11 मिनट की एक ख़ास तरतीब से ठीक हो सकती है, जिसके गिर्द 3 ऐसे छोटे काम मौजूद हैं जिन्हें तकरीबन कोई नहीं करता। तो शायद आज की शाम और आने वाले साल दोनों आपके लिए बदल सकते हैं। मैं डॉक्टर सना तारिक हूँ। सेहत केयर क्लिनिक रावलपिंडी में 16 साल से बतौर जनरल फिजिशियन मरीजों की खिदमत कर रही हूँ, और आज मैं आपके सामने इस मायूसी का जिक्र करना चाहती हूँ जो मैं अपने क्लिनिक में तकरीबन हर हफ्ते देखती हूँ। मेरे पास ऐसी ख़वातीन और ऐसे मर्द आते हैं जो 60 के बाद भी मेहनती हैं, सुबह रोज़ाना चलते हैं, खुराक का ख्याल रखते हैं, चीनी कम कर दी है, घी कम कर दिया है, और फिर भी पेट की चर्बी नहीं घटती। दोपहर के बाद तवानाई गायब हो जाती है, नींद टूट टूट कर आती है और खून में शक्कर की सतह ऊपर ही ऊपर चढ़ती जाती है। वो वर्जिश के दौरान तो चर्बी जलाते हैं, इस बात पर खुश भी होते हैं, लेकिन बाकी के 23 घंटे उनका जिस्म एक तरह से बंद हो जाता है, गोया उन्होंने सुबह के 1 घंटे के लिए अपने पूरे दिन से उधार लिया हो, और फिर सारा दिन वो कर्ज उतारते रहते हैं। और यह कर्ज शक्ल इख्तियार करता है थकन की, मीठे की शदीद तलब की, ख़राब नींद की, और पेट के इर्द गिर्द जमी उस ज़िद्दी चर्बी की जो हटने का नाम नहीं लेती। इस सब की वजह समझने के लिए हमें एक लम्हे के लिए खुलिए के अंदर उतरना होगा। आपके हर पट्टे के अंदर छोटे छोटे बिजली घर मौजूद हैं। साइंस इन्हें माइटोकॉन्ड्रिया कहती है। यही वो मकामात हैं जहां आपकी ग़िज़ा और आपकी सांस से आने वाली ऑक्सीजन मिलकर जिस्म के लिए काबिल इस्तेमाल तवानाई तैयार करती हैं। उम्र बढ़ने के साथ इनमें से कुछ कम हो जाते हैं, कुछ कमज़ोर हो जाते हैं, और बाकी मांदा पहले जैसी ताकत से काम नहीं कर पाते। मगर ये कोई पत्थर पर लकीर नहीं है, ये सेहत के उन चंद पहलुओं में से है जिन पर 60 के बाद भी हमारा काबू मुमकिन है। जदीद तहकीक ने एक ऐसी बात दरियाफ्त की है जो मैं आपसे बहुत संजीदगी के साथ कहना चाहती हूँ, क्योंकि ये बात समझ लेने के बाद आगे की हर चीज़ खुद ब खुद अपनी जगह बैठ जाती है। बात यह है कि आपके माइटोकॉन्ड्रिया इसलिए बेहतर नहीं होते कि आपने वर्जिश की, बल्कि इसलिए बेहतर होते हैं कि उन्होंने एक ख़ास किस्म का दबाव महसूस किया और फिर उसके बाद एक ख़ास किस्म की बहाली पाई। अगर ये दोनों चीज़ें साथ साथ ना हों तो महज हरकत से, चाहे वो कितनी ही शदीद क्यों ना हो, हैरानकुन हद तक कम तब्दीली आती है। आपके पट्ठों के खुलियों के अंदर एक किस्म का इंतज़ाम कार मौजूद है जिसे साइंसी नाम दिया गया है PGC1 अल्फ़ा। ये नाम याद रखना ज़रूरी नहीं, अलबत्ता इसका काम समझना इंतहाई अहम है। ये इंतज़ाम कार मुसलसल 4 किस्म के इशारों को सुन रहा होता है। पहला, वो कैल्शियम जो पट्ठे के सुकड़ने पर आज़ाद होता है। दूसरा, तवानाई का वो खामोश कासिद जिसका नाम AMPK है और जो ज़ख़ीरे कम होते ही फ़ौरन आगाह कर देता है। तीसरा, वर्जिश से पैदा होने वाले ऑक्सीडेटिव दबाव की एक हल्की सी लहर। और चौथा, चाय, काफ़ी और बेदारी से जुड़े एड्रीनल इशारे। जब ये चारों इशारे दुरुस्त तवाज़ुन और दुरुस्त तरतीब के साथ इस इंतज़ाम कार तक पहुँचते हैं तो वो एक वाज़ेह हुक्म जारी करता है कि नए माइटोकॉन्ड्रिया बनाओ, पुराने की मुरम्मत करो और पूरे निज़ाम की कारकर्दगी बढ़ाओ। लेकिन, और ये बात बहुत अहम है, अगर यही इशारे बहुत ज़्यादा, बहुत बार और बहाली के वक्फे के बग़ैर आते रहें तो वो बिल्कुल उल्टा फ़ैसला कर लेता है। वो पूरे निज़ाम को सुस्त कर देता है ताकि उसे मज़ीद नुकसान से बचाया जा सके। जी हाँ, आपने ठीक सुना,
بعض صورتوں میں ورزش آپ کے میٹابولزم کو تیز کرنے کے بجائے سست کر سکتی ہے۔ یہی وہ بات ہے جو میں اپنے ان مریضوں میں دیکھتی ہوں جو جم میں خود کو تھکا کر بھی نتیجہ حاصل نہیں کر پاتے۔ ان کے مائٹوکونڈریا ان کی محنت سے متاثر نہیں ہوتے، وہ صرف یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ ماحول کس قدر خطرناک محسوس ہو رہا ہے یا کس قدر محفوظ، اور جب جسم کو مسلسل خطرے کا اشارہ ملتا رہے تو وہ بقا کے موڈ میں چلا جاتا ہے، ترقی کے موڈ میں نہیں۔ یہی سے ورزش کی دو بڑی قسمیں سامنے آتی ہیں اور یہی سے زیادہ تر لوگ غلط راستہ چن لیتے ہیں۔ غلطی ارادے کی نہیں ہوتی، آگاہی کی ہوتی ہے، کیونکہ کسی نے انہیں ان دو قسموں کے درمیان کھلیوں کی سطح پر پایا جانے والا فرق کبھی نہیں سمجھایا۔ پہلی قسم ہے شدید وقفے دار ورزش، یعنی چند منٹ سخت محنت، پھر سستانہ، پھر سخت محنت، اور یہ سلسلہ 4 سے 6 بار دہرا لینا۔ دوسری قسم ہے نرم اور مسلسل حرکت، یعنی اطمینان سے چلنا، گھر کے کاموں میں جسم کو سرگرم رکھنا، باغبانی کرنا، یا ایسی رفتار سے سائیکل چلانا یا چلنا جس میں آپ سانس پھولے بغیر آرام سے بات بھی کر سکیں۔ یہ دونوں قسمیں کھلیے کے اندر بالکل مختلف پیغام بھیجتی ہیں۔ جب آپ شدید وقفے دار ورزش کرتے ہیں تو چند منٹوں میں آپ کے پٹھوں کے اندر ایک طوفان سا اٹھ کھڑا ہوتا ہے، کیلشیم کی ایک بڑی لہر چلتی ہے، توانائی کا ذخیرہ تیزی سے گرتا ہے اور آکسیڈیٹو دباؤ کی ایک ہلکی سی موج بنتی ہے۔ یہ تمام اشارے مل کر اس انتظام کار PGC1 الفا کو زور سے فعال کر دیتے ہیں اور وہ کھلیے کو حکم دیتا ہے کہ اپنی سانس لینے کی، یعنی توانائی پیدا کرنے کی صلاحیت کو بڑھاؤ۔ معتبر سائنسی جریدوں جیسے اسپورٹس میڈیسن اور جرنل آف فزیولوجی میں شائع شدہ تحقیق سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ اس قسم کی ورزش پٹھوں کے اندر اہم میٹابولک عناصر کو نمایاں طور پر بڑھاتی ہے اور بعض اوقات گھنٹوں طویل سادہ ورزش سے بھی زیادہ مؤثر ثابت ہوتی ہے۔ اور سب سے اہم بات یہ کہ یہ انسولین کے لیے جسم کی حساسیت کو واضح طور پر بہتر کرتی ہے، جو 60 کے بعد ذیابیطس سے بچاؤ کا بنیادی ستون ہے۔ اس کے برعکس نرم اور مسلسل حرکت یہ طوفان پیدا نہیں کرتی، یہ ایک ہلکی، مستقل اور پرسکون طلب پیدا کرتی ہے۔ 20 ہفتوں پر مشتمل ایک مطالعہ جو سالماتی سائنس کے ایک معتبر جریدے میں شائع ہوا، اس میں دیکھا گیا کہ ایسے افراد جنہوں نے پہلے کبھی ورزش نہیں کی تھی، ان کی کارکردگی میں تقریباً 14% بہتری آئی، لیکن ان کے مائٹوکونڈریا کی تعداد میں خاطر خواہ اضافہ نہیں ہوا۔ تو پھر کیا بدلا؟ بدلی ان کے کام کی معیار اور صلاحیت۔ ان کے اندر موجود میٹابولک عناصر زیادہ بہتر کام کرنے لگے، فی یونٹ محنت پر دباؤ کم ہوا اور پورا نظام زیادہ پرسکون ہو گیا۔ سادہ الفاظ میں، نرم حرکت نئے بجلی گھر نہیں بناتی، لیکن موجودہ بجلی گھروں کو سکون اور سلیقے سے کام کرنا سکھا دیتی ہے، اور وہ ایک ایسا کام بھی کرتی ہے جس کا ذکر میں اپنے بزرگ مریضوں کو خصوصی طور پر کرتی ہوں۔ وہ ان بجلی گھروں کی ایک دوسرے کے ساتھ جڑنے کی صلاحیت بڑھاتی ہے۔ ایک تھکا ہوا مائٹوکونڈریا اپنے قریبی صحت مند ساتھی سے ضروری وسائل ادھار لے سکتا ہے۔ یہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے ایک پرانے میاں بیوی جنہوں نے زندگی ساتھ گزاری ہو، ایک کمزور پڑے تو دوسرا سہارا دیتا ہے، اور پھر کبھی دونوں کے کردار بدل جاتے ہیں۔ یہ خاموش رفاقت آپ کے جسم کے اندر ان گہری وجوہات میں سے ایک ہے جن کی بدولت کچھ لوگ بڑھتی عمر کے باوجود حیرت انگیز توانائی کے ساتھ زندہ رہتے ہیں اور کچھ لوگ معمولی تکلیف پر بکھر جاتے ہیں۔ میں اکثر اپنے مریضوں کو ایک مثال دیتی ہوں کیونکہ مثال سے بات سیدھی دل میں اترتی ہے۔ شدید وقفے دار ورزش گویا گاڑی کے انجن میں اضافی طاقت ڈال دینا ہے، آپ کو زیادہ رفتار مل جاتی ہے۔ نرم اور مسلسل حرکت گویا گاڑی کے ٹھنڈک کے نظام، اس کی بریکوں اور اس کے بجلی کے تاروں کو بہتر بنانا ہے۔ آپ بریکوں اور ٹھنڈک کے نظام کو بہتر بنائے بغیر انجن میں صرف طاقت ڈالتے چلے جائیں تو پہلی ہی ڈھلوان پر گاڑی یا تو گرم ہو کر رک جائے گی یا حادثے کا شکار ہو جائے گی۔ یہی صورتحال میں اپنے ان مریضوں میں دیکھتی ہوں جو 60 کے بعد صرف اور صرف شدید ورزش پر اصرار کرتے ہیں۔
ان کے پاس وقتی طاقت تو ہوتی ہے لیکن جسم ٹھنڈا نہیں ہو پاتا اور پھر سب کچھ ایک ایک کر کے گرم ہو جاتا ہے۔ سوزش بڑھ جاتی ہے، نیند خراب ہو جاتی ہے، بلڈ پریشر بے ترتیب ہو جاتا ہے، مزاج چڑچڑا رہنے لگتا ہے اور بعض اوقات رات کو دل کی دھڑکن بھی پریشان کرنے لگتی ہے۔ اس مقام پر ایک بہت اہم سوال آتا ہے جو میرے سامنے بارہا اٹھایا جاتا ہے، ڈاکٹر صاحبہ، یہ پیٹ کی چربی، یہ اندر کی چربی جو نہ صرف خوبصورتی کا بلکہ دل، جگر اور ہارمونز کا اصل مسئلہ ہے، یہ کس قسم کی ورزش سے کم ہوتی ہے؟ ایماندارانہ سائنسی جواب وہ نہیں جو ٹی وی پر سننے کو ملتا ہے۔ ایک معتبر تحقیقی جائزے میں زائد وزن کے بالغ افراد پر شدید وقفے دار ورزش اور درمیانی شدت کی مسلسل ورزش کا موازنہ کیا گیا۔ دونوں نے چربی جلانے کی زیادہ سے زیادہ صلاحیت کو نمایاں طور پر بہتر کیا، اور دونوں کا فرق اتنا بڑا نہیں تھا جتنا عوامی سطح پر مشہور ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ایک ہی نتیجے تک دو مختلف راستوں سے پہنچتی ہیں۔ نرم حرکت چربی جلانے کے اس مخصوص نظام کو براہ راست استعمال میں لا کر اسے مشاق بناتی ہے۔ شدید ورزش پورے خلیے کی توانائی پیدا کرنے کی صلاحیت کو وسیع کرتی ہے اور چربی جلانا اس وسیع گنجائش کا بالواسطہ فائدہ بن کر سامنے آتا ہے۔ نتیجہ ایک، راستے دو، اور یہی وجہ ہے کہ صرف ایک قسم کی ورزش پر اصرار کرنا اپنے آپ کو آدھے فائدے سے محروم کر دینا ہے۔ یہی کہانی شوگر کے ساتھ بھی ہے، اور یہ ان لوگوں کے لیے سب سے اہم ہے جن کی شوگر کی سرحدی سطح ہے یا جو پہلے سے ذیابیطس کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں۔ سائنٹیفک رپورٹس میں شائع ہونے والے ایک مطالعے میں شدید انسولین مزاحمت کے شکار افراد کا جائزہ لیا گیا۔ شدید وقفے دار ورزش نے ان کی نہار منہ شکر اور HbA1c کو نمایاں طور پر کم کیا۔ GLUT4 یعنی وہ چھوٹا سا دروازہ جو شکر کو خون سے خلیے کے اندر لے جاتا ہے، اس کی تعداد کو خاصا بڑھایا اور انسولین کے اشارے کی ترسیل کو بہتر کیا۔ درمیانی شدت کی ورزش نے اسی پروٹوکول میں اتنی واضح بہتری نہیں دکھائی، لیکن ایک باریک نکتہ ہے، شکر میں یہ بہتری مائٹوکونڈریا کی اصل بہتری سے آزاد ہو کر سامنے آئی۔ مطلب یہ ہے کہ ایک شخص کی شوگر بہتر ہو سکتی ہے لیکن اس کی توانائی پھر بھی بے ربط رہ سکتی ہے، اس کی نیند پھر بھی خراب رہ سکتی ہے اور اس کا دباؤ برداشت کرنے کا حوصلہ پھر بھی کم رہ سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صرف ایک پہلو پر کام کرنا کبھی کافی نہیں ہوتا، دونوں چاہیے، لیکن درست ترتیب کے ساتھ۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں میں آپ سے وہ بات کر سکتی ہوں جس کا وعدہ میں نے شروع میں کیا تھا۔ 11 منٹ والی یہ ترتیب صرف 11 منٹ کی بدولت کامیاب نہیں ہوتی، وہ اپنے گرد موجود 3 خاموش، چھوٹے اور تقریباً نظر انداز شدہ کاموں کی وجہ سے کامیاب ہوتی ہے۔ یہی 3 چھوٹے کام ایک سادہ سی مختصر ورزش کو آپ کے میٹابولزم کے لیے ایک حقیقی پیغام میں بدل دیتے ہیں۔ پہلا کام ہے بنیاد۔ شدید ورزش کا سوچنے سے پہلے آپ کو روزانہ کی ایک نرم بنیاد چاہیے۔ یہ نہ کوئی کارنامہ ہے، نہ کوئی مقابلہ، یہ صرف ایک پرسکون عادت ہے۔ روزانہ 45 منٹ سے 1 گھنٹے کی ہلکی، اطمینان بھری چہل قدمی، اگر ممکن ہو تو قدرتی روشنی میں، باہر کھلی ہوا میں، اس رفتار سے کہ آپ اپنے ساتھی سے بآسانی بات بھی کر سکیں۔ یہ سادہ سی عادت بظاہر چھوٹی لگتی ہے، لیکن اصل میں یہی وہ بنیاد ہے جس پر باقی سب کچھ کھڑا ہوتا ہے۔ یہی عمل آپ کے دل کو آرام کے دوران سست دھڑکن سکھاتا ہے، آپ کی خون کی چھوٹی نالیوں کے جال کو پھیلاتا ہے اور اعصابی نظام کے اس حصے کو فعال کرتا ہے جو سکون دیتا ہے، ہاضمہ بہتر کرتا ہے اور رات کو جسم کی مرمت کرتا ہے۔ اس بنیاد کے بغیر شدید ورزش جسم پر حملہ بن جاتی ہے، اس بنیاد کے ساتھ شدید ورزش ترقی کا اشارہ بن جاتی ہے۔ اگر اس پوری گفتگو سے آپ صرف ایک بات یاد رکھنا چاہیں تو وہ یہی ہو کہ روزانہ نرمی سے چلیں، اس سے پہلے کہ آپ کسی بھی چیز کو زور سے دھکا دینے کا ارادہ کریں۔ دوسرا کام ہے ہفتے میں 1 سے 3 مرتبہ صبح کے وقت یا دوپہر سے پہلے شدت کا ایک مختصر سیشن۔ رات کو ہرگز نہیں، کیونکہ رات کو شدید ورزش نیند کو بگاڑ دیتی ہے، اور یہی وہ 11 منٹ ہے
جن کا وعدہ تھا۔ ایک طریقہ جو ناروے سے آیا اور جس پر بہت تحقیق ہوئی، اسے 4x4 کہتے ہیں۔ 4 منٹ تک ایسی شدت سے کام کریں کہ سانس پھولے لیکن آپ رک نہ پائیں، پھر 3 منٹ نرم رفتار سے سستائیں۔ یہ سلسلہ 4 مرتبہ دہرائیں۔ پورا کام گرمائش سمیت 16 منٹ کے اندر مکمل۔ لیکن اگر آپ تازہ شروع کر رہے ہیں یا آپ کی صحت کمزور ہے تو خدا کے لیے اس مکمل صورت سے شروع نہ کریں۔ پہلے بہت چھوٹے وقفوں سے آغاز کریں، مثلاً اسٹیشنری سائیکل پر یا کسی چڑھائی پر تیز چلنے سے 30 سیکنڈ سخت محنت کریں، پھر 2 منٹ تک پوری طرح سستائیں اور یہ سلسلہ 4 سے 6 بار دہرا لیں۔ ایک اور طریقہ جو میں اپنی عمر رسیدہ مریضوں کے لیے خاص طور پر پسند کرتی ہوں، اسے اترتی ہوئی سیڑھی کہا جا سکتا ہے۔ پہلے 3 منٹ شدت، پھر مکمل بحالی، پھر 2 منٹ، پھر بحالی، پھر 1 منٹ، پھر بحالی، 30 سیکنڈ اور پھر 20 سیکنڈ۔ ہر بار خود کو پوری طرح سستانے کا حق دیں۔ اصول ایک ہی ہے، چھت کو اونچا کرنا ہے، لیکن مکمل بحالی کے بعد۔ اہم بات تکلیف اٹھانا نہیں ہے، اہم بات یہ ہے کہ سستانے کے بعد آپ پھر سے اچھی شدت تک پہنچ سکیں۔ اگر آپ وہاں واپس نہ پہنچ سکیں تو سمجھ لیں کہ آج کے لیے بہت ہو گیا۔ اور تیسرا کام، یہی وہ ہے جو شاید آپ کو سب سے زیادہ حیران کرے گا۔ یہ وہ غلطی ہے جو میں نے اپنے بہت سے مریضوں میں دیکھی اور خود بھی برسوں تک کرتی رہی۔ شدید ورزش کے فوراً بعد جسم میں دباؤ کا ہارمون یعنی کورٹیسول آزاد ہوتا ہے۔ یہ بات قدرتی بھی ہے اور اس لمحے کے لیے فائدہ مند بھی، لیکن یہ کورٹیسول جلدی نیچے آنا چاہیے۔ اگر یہ گھنٹوں تک اوپر رہے تو حیرت کی بات یہ ہے کہ یہی کورٹیسول باقی پورے دن کے لیے چربی جلانے کے عمل کو روک دیتا ہے۔ یہی وہ بنیادی چابی ہے جو کوئی نہیں دیتا، اپنے جسم کو یہ بتانے کے لیے کہ اب محنت ختم ہو گئی اور وہ محفوظ ہے۔ فوراً بعد چینی کی ایک بہت چھوٹی مقدار حیرت انگیز فرق ڈالتی ہے، 15 سے 20 گرام، اس سے زیادہ ہرگز نہیں۔ ایک کھجور، ایک چائے کا چمچ خالص شہد، گڑ کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا یا ایک پکا ہوا چھوٹا سا کیلا کافی ہے۔ اگر آپ کم کاربوہائیڈریٹ والی خوراک پر ہیں تب بھی یہ تھوڑی سی مقدار آپ کی ساری محنت پر پانی نہیں پھیرے گی، کیونکہ یہاں مسئلہ ایندھن کا نہیں، اشارے کا ہے۔ یہ چھوٹا سا میٹھا لقمہ کورٹیسول کو نیچے لاتا ہے اور جسم کو پیغام دیتا ہے کہ خطرہ ٹل گیا، اب چربی جلانے کا عمل دوبارہ شروع کرو۔ اس اشارے کے بغیر آپ کا جسم گھنٹوں تک تنبیہی حالت میں رہتا ہے، اور یہی وہ وقت ہوتا ہے جب وہ چربی جلانے کا عمل جس پر آپ کو ورزش کے دوران فخر تھا، چپ چاپ ختم ہو جاتا ہے۔ اور ایک آخری بہت باریک سی بات جسے سمجھنے میں مجھے خود کئی سال لگے۔ شدید ورزش کے بعد تقریباً 2 گھنٹے تک مرکوز اینٹی آکسیڈنٹ سپلیمنٹ سے گریز کریں، یعنی وٹامن سی کی بھاری خوراکیں، پولی فینول کے سپلیمنٹس، گاڑھے سبز یا بیری کے جوس، یا بہت تیز گرم پانی میں ابلی ہوئی جڑی بوٹیوں کے قہوے۔ آپ کے جسم کو اس مختصر وقفے میں آکسیڈیٹیو دباؤ کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ وہ اپنی اندرونی محافظوں کو، خاص طور پر گلوٹاتھیون اور سپراکسائڈ ڈسمیوٹیز نامی انزائم کو ابھار سکے۔ اگر آپ فوراً باہر سے بہت زیادہ اینٹی آکسیڈنٹ ڈال دیں تو آپ اپنے جسم کی اپنی اندرونی حفاظتی صلاحیت کو کمزور کر دیتے ہیں۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ بچے کو خود کھڑا ہونا سکھانے کے بجائے ہم ہمیشہ سہارا دیے رکھیں اور پھر شکوہ کریں کہ یہ کھڑا کیوں نہیں ہوتا۔ تو ورزش کے فوراً بعد ایک چھوٹا سا میٹھا اشارہ اور 2 گھنٹے بعد آپ کا اصل کھانا، جس میں رنگ برنگی سبزیاں ہوں، اچھی چکنائی ہو، دالیں یا گوشت یا انڈے کی شکل میں اچھا پروٹین ہو اور تازہ پھل، اس ترتیب میں سب کچھ اپنی جگہ بیٹھ جاتا ہے۔ ایک عام دن جیسا کہ میں اپنے 60 کے بعد کے مریضوں کے لیے تجویز کرتی ہوں کچھ یوں ہوگا۔ صبح جیسے ہی ممکن ہو آپ قدرتی روشنی میں نکلیں اور 20 سے 30 منٹ اطمینان سے چلیں، چاہے ناشتے سے پہلے چاہے ناشتے کے بعد۔ ہفتے میں 1 سے 3 بار صبح دیر سے یا دوپہر سے پہلے اپنا مختصر شدت کا سیشن کریں۔
12 से 16 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं। इसके फ़ौरन बाद एक छोटा सा मीठा लुक़मा, एक गहरी सांस, चंद मिनट की खामोशी और जिस्म को नीचे आने दें। 2 घंटे बाद आपका असल खाना। शाम को या मग़रिब के बाद 20 से 30 मिनट फिर से इत्मीनान से चलें, ताकि आपका आसाबी निज़ाम नींद से पहले सुकून के मूड में मुंतकिल हो सके। और फिर हर रोज़ जिस्म की बात सुनें। अगर नींद बिगड़ रही है, अगर पट्ठों का दर्द दूर नहीं हो रहा, अगर हिम्मत टूट रही है, अगर दिल उदास है, तो ये नाकामियाँ नहीं हैं, ये कीमती पैगामात हैं। आपका जिस्म आपसे कह रहा है कि शिद्दत बढ़ाने के बजाय कम करो और बाकायदगी की तरफ लौटो। बाकायदगी हमेशा शिद्दत को हुराती है, और 60 के बाद तो पहले से भी ज़्यादा। आपके माइटोकॉन्ड्रिया उसी चीज़ से तरक्की करते हैं जिसे वो बार बार दोहराने के लिए काफ़ी महफूज समझते हैं। मैं ये जुमला आपको दोबारा सुनाती हूँ, क्योंकि ये शायद सबसे कीमती बात है जो मैं आज आपको दे सकती हूँ। आपके माइटोकॉन्ड्रिया उसी चीज़ से तरक्की करते हैं जिसे वो बार बार दोहराने के लिए काफ़ी महफूज समझते हैं। न खौफ उन्हें आगे बढ़ाता है, न तकलीफ़, न ज़बरदस्ती। उन्हें आगे बढ़ाती है बाकायदगी, तहफ़्फ़ुज़ के एहसास के साथ। और ये चीज़ 60 की उम्र में भी, 70 की उम्र में भी, इसी की उम्र में भी आपकी पहुँच में है। आपका जिस्म बदलना भूला नहीं है, वो सिर्फ़ इंतज़ार में है कि कोई इससे दुरुस्त ज़बान में बात करे। अगर ये गुफ्तगू आपको दिल में लगी तो मेरी अगली वीडियो ज़रूर देखिए, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि रात के खाने के बाद 10 से 15 मिनट की इत्मीनान भरी चहलकदमी किस तरह 60 के बाद इंसुलिन मुज़ाहिमत के ख़िलाफ़ एक कुदरती दवा का काम करती है, और उसके बाद आने वाली रात की नींद के मेयार को हैरत अंगेज़ तौर पर बदल देती है। अपना ख्याल रखिए। मैं हूँ डॉक्टर सना तारिक, और जल्द ही फिर मुलाकात होगी। ये मवाद सिर्फ तालीमी मकासद के लिए है और तिब्बी मशवरा नहीं है। अपनी सेहत, खुराक, वर्जिश या अद्वियात में कोई तब्दीली करने से पहले अपने डॉक्टर से ज़रूर मशवरा करें।